अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुबैना भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ईरान इस मामले को लेकर यह कह रहा है कि पाकिस्तान से ईरान के ताल्लुकात खराब करने की साजिश भी हो रही है। हारून साहब, हमने देखा कि अब ईरान से बाकायदा तौर पर मुतालबात किए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से कि न सिर्फ इस गिरफ्तार भारतीय एजेंट के बारे में मालूमात फराहम की जाएं बल्कि वहां पर जो इसका साथी मौजूद है उसके बारे में भी मालूमात दी जाएं। तो इसके सिवा क्या कहा जाता है? सारी दुनिया में यही होता है, इसके सिवा कभी कुछ होता है? जब जिंदुल्ला अमरीकी मां पर कहा जाता था, और मोस्ट प्रोबेबली सही था, पाकिस्तान की सरजमीन बलूचिस्तान का वीराना इस्तेमाल कर रही थी, चाह भारतों को वीराना नहीं है, यानी हमारे लिए बहुत मुश्किलात थे। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अब्दुल मालिक रेगी को पकड़ के, हमारा मुजरम तो नहीं था वो, ईरान का मुजरम था, पाकिस्तान ने तो था, लेकिन मुजरम पकड़ा। मैंने खरासान के एडिटर ने उनसे मैंने पूछा कि तुम्हारे अखबार में कभी पाकिस्तान के हक में कोई चीज छपी है? वो तो बिल्कुल हक्का पक्का रह गया। वो तो समझते यहां से जाते हैं लोग खुशामद करने के लिए, अगला दौरा पक्का करने के लिए। कहने लगा वो कुछ मसाइल हैं अब्दुल मालिक रेगी जैसे। मैंने कहा क्या आप बात कर रहे हैं? अब्दुल मालिक रेगी का हवाला तो मुझे देना चाहिए, पकड़ के आपके हवाले कर दिया। वैसे प्रेस इतना आजाद है कि उसने कहा हमारा अखबार आजाद है। मैंने कहा आपका अपॉइंटमेंट किसने की है? उसने कहा वलायत फकीह ने, जैसे नवाज शरीफ ने अपॉइंटमेंट की रोजनामा दुनिया के एडिटर है जी, वो तो वलायत फकीह है, उसके तहत तकदीस हुई। एनी हो उसके हवाले कर दिया ना। इशू ये है नहीं जो लोग अफवाहें फैले, अफवाहें तो यहाँ हमेशा फैलती रही। और पाकिस्तान ईरान में इतना पाकिस्तान के खिलाफ लिखा जाता है, ईरानी टीवी में रेडियो में कोई पाकिस्तानी नहीं। आखिर यहाँ भी फारसी बोलने वाले उर्दू, और उर्दू के तो हैं ही, उर्दू तो हमारी इंडियंस को क्या उर्दू आती है? वो लखनऊ से बुलाते हैं, कहीं से बुलाते हैं, इंडियंस को बुलाते हैं, पाकिस्तानी को नहीं बुलाते। इतनी वहां प्रोपेगेंडा होता है। मुझे याद आया लग गया टू सपोर्ट देम, और फौजी जूते में उसकी, अमरीकी जूते में उसकी कार्टून बना कर दिखाया। वो पाकिस्तान का नुमाइंदा था। जन अख्तर गए इमाम खमीनी से मिले, असले से लदी हुई ट्रेनें भेजी, उनके पायलट ट्रेंड की हालत है जंग में। और इमाम खमीनी जो हैं वो इतने इस मामले में, उनका वैसे बहुत कायल हूं, मैंने उनकी बहुत तारीफ में लिखा भी है, अब भी कायल हूं बात चीजों। पाकिस्तानी सफीर से हाथ नहीं मिलाया। इमाम खमीनी को ज़ियाउल हक ने, ज़ियाउल हक था ना यहाँ पे जब वो इनकलाब आया 79 का, तो उसने हजरत इमाम खमीनी कहा, तैयार ऑफर किया, यहाँ सारी हुकूमत करवाई। फिर वो ये नहीं समझते कि हमारा ये मसला नहीं है जो वो समझ रहे हैं। यहाँ अपना सिकंदर मिर्जा, याया खां, बेनजीर, आसिफ अली जरदारी, कभी किसी ने क्वेश्चन उठाया इनका किस मकतब फिक्र से ताल्लुक है? और उठाना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। मकतब फिक्र क्या, हमारी फौज में ये सवाल उठता है, सिविल सर्विस में उठता है, जर्नलिज्म में उठता है। हमारी सोसाइटी इस बुनियाद पर तकसीम होने के लिए तैयार नहीं। कुछ मौलवी हैं फसादी, उनका काम है ये। तो ईरान में तो इख्तियार मुल्ला के पास है। भाई हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसका तयन करें, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो, असल में तो मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जो वाक़या हो गया उस वजह से पाकिस्तान और ईरान दोनों का मफाद एक चीज में वाबस्ता है। एक तो ईरानियों के साथ मसला, मैंने उनसे तेहरान में एक मीटिंग में कहा था कि हुजूर वाला ना आप अपना केस सेंट्रल एशिया में पेश करते हैं, ना इस्तांबुल में, ना काहिरा में, ना इस्लामाबाद में, अलग थलग आप दुनिया से रूठे हुए बैठे हैं 1400 साल से। लेकिन अभी आपको लगता है वैसी सूरत हाल है? बिल्कुल पक्के रूठे हुए हैं। एक तो जी हम वो कहते हैं आर्यन नस्ल से हैं, एक हम फारसी बोलते हैं, बस फारसी के अलावा तो कोई दुनिया में जुबान ही नहीं। फारसी बहुत अच्छी जुबान है, मगर एक हम बड़े शाइस्ता हैं। अभी दुनिया पे हमने हुकूमत की थी, मिस्रियों ने की थी। अच्छा, एक चीज मुगलों ने की थी, तुर्कों ने की थी, अरबों ने की थी, अंग्रेजों ने की। ये कोई पिछले 2000 साल में वो नौशेरमा आदिल के बाद आपने कौन सा कारनामा ईजाद किया? आपकी कोई ईजाद है? हमने मुतालबात तो हमने कर दिए ईरान से पेश। एक बात मैं आखिरी कह दूं जी, दोनों को, यहाँ जो लोग कोशिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ कि ईरानी इंडिया से मिलकर ये करें, ईरानियों का मसला इंडिया से ताल्लुकात रखें, हमारा कोई दर्द सर नहीं है। चीन के इंडिया से ताल्लुकात नहीं है, ट्रेड उनकी हमसे 20 गुना ज्यादा है। शौक से रखें, उनका बाकी मकतब फिक्र का मसला है। और भी तो फिरके हैं ना, वो कौन से एतदाल पे हैं, जो मर्जी करें। ईरान की नफरत नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन जो हमारा कौम का हक है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो, बिल्कुल इसका कोई सवाल नहीं पैदा। अरब भी यहाँ पैसे देते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ, उस ईरानी एम्बेसीज को जानता हूँ जो पाकिस्तानी को पैसे देते हैं दुबई से, और ये एक सिलसिला उन्हें बंद करना चाहिए। और ये बंद वो करेंगे,
اور تعاون وہ کریں گے, دونوں کا تعاون. اگر ہم بھی جواب میں وہی شروع کر دیں, آپ کو کیا لگتا ہے, ہم نے تو مطالبات دے دیے ان کو, اب وہ تعاون کریں گے اس لیول پر جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیے بات تو یہ ہے, ایک تو اس پہ اس کو ذرا پرسپیکٹو کو سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے جاسوس جو ہے وہ انڈیا کا پکڑا ہے, ایرانی جاسوس نہیں پکڑا. اور ایسا یعنی ہم نے جاسوس انڈیا کا پکڑا, لڑ ہم ایران سے رہے. ایک یہ بھی بات یہ ہے کہ جاسوس پکڑے جاتے ہیں, دنیا بھر میں پکڑے جاتے ہیں. چلیے جی, آپ اسے کچھ بھی کہہ لو, ٹیررسٹ کہہ لو, اسے کچھ بھی کہہ لو. اب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح کے مولز پکڑے جاتے ہیں, لیکن دنیا کی ایک شفاقانہ حقیقت یہ ہے کہ جاسوسی کی بنیاد پر اور پکڑے ہوئے جاسوسوں سے حاصل کردہ انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی کی ترتیب نہیں بدلی جاتی. آپ نے دیکھے بدل رہے ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ ہم یہی کوئی نہیں کر رہا کہ ادھر آپ کا ایران کر دیتا ہوں, ادھر آپ کا ایران کا صدر آیا, اسی دن آپ نے جاسوس پاکستانی میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے. سر وہ پٹھان کوٹ کی وجہ سے چلا, وہ پٹھان کوٹ کی وجہ سے تھی وہ ٹائمنگ, اور پھر ہمارا وفد پٹھان کوٹ جا, یعنی آپ کو ایرانی صدر کو کہنا پڑا کہ جناب اس طرح کی افواہیں جیسے ہی ہم قریب آتے ہیں شروع ہو جاتی ہیں. آج بھی صورتحال کیا ہے کہ ہم نے دیکھیے, اگرچہ یہ خط سول گورنمنٹ نے لکھا ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کو پبلک کرنا ایک حماقت سے زیادہ اور کچھ نہیں. پبلک نہیں کرنا, اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے. ایسی باتیں پبلک کی جاتی ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کا یہاں تو ان کے سفیر بیٹھے ہیں, اگر ہم آپ کے وزیر داخلہ نہیں کی, ہم نے روس کے خلاف ان کی مدد کی. بات یہ ہے کہ وہ ایک ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے اس دلدل میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بالکل یہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی قابل غور ہے کہ نہ خط چھاپتے, کوئی ضرورت نہیں تھی, بات ہو گئی تھی, بس کافی تھی. نرمی سے بات کریں, سمجھائیں اپنا موقف, مستقل طور پہ اس کی تکرار کرتے رہیں. ایرانی دماغ کا جو خناس ہے وہ معمولی نہیں ہے. عربوں کا بھی یہ مسئلہ ہے, وہ بھی کہتے ہیں عربوں کی فضیلت, عرب ہونا, خدا کے رسول نے کہا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں, گورے کو, کالے کو, عربی کو, اجمی پر. یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم علم اگر کسی ستارے پر بھی ہوگا تو کوئی اجمی اسے اتار لگا. عربوں کی فضیلت میں تو رسول اللہ نے کبھی کچھ نہیں کہا. ہاں جی, لیکن انڈیویجول کا مسئلہ ہوتا ہے جو اگر وہ اچھا ہوگا. یہ جو ان کا مسئلہ ہے نا کہ جی بات ہی نہ کریں, اس دن دیکھیے بات ہوئی, ویسے وہ میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں, میں کو توجہ نہیں کر رہا, وہ سمجھ نہیں سکے. ان سے پوچھا بھوشن کے بارے میں بات ہوئی, کل بھوشن انہوں نے کہا نہیں, کل بھوشن کے بارے میں تو بات ہوئی ہی نہیں تھی, راہ کے بارے میں بات ہوئی. یہ ایک سے کنفیوژن پھیلا, انہیں وضاحت سفارت خانے کو کر دینی چاہیے تھی. بات راہ کے بارے میں ہوئی تھی, کل بھوشن کے بارے میں نہیں ہوئی تھی. پاکستان نے اپنی نقطہ نظر اس پہ بیان کیا تھا. اب ایرانی سفارت خانہ دے رہے کہ ایرانی سفیر صاحب نے پچھلے دن بھی کہا یہ 44 ملک کی اتحاد ہے, ایک مسخرہ پن ہے. بھائی آپ پاکستان کی سرزمین پہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ غیر محتاط تبصرے کرتے ہیں, ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں. پاکستانی قوم کا مزاج یہ ہے, آج تک جو بھی ایران سے ہوتا رہا, جو بھی طرز عمل انہوں نے اختیار کیا, ٹریڈ نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات پہ بھی انہیں اعتراض ہے. اچھا ایک اور چیز بھی کہی, تو ہم نے تو نہ کبھی میڈیا نے کبھی احتجاج کیا, نہ سیاسی پارٹیوں نے کیا, نہ مساجد میں اس پہ کبھی بات ہوئی. آپ نے سنی ہے, میں نے آج تک یہ نہیں کہہ رہے بھائی, یہ واقعہ یہ افواہوں کا نہیں ہوا. واقعہ یہ کہ آدمی پکڑا گیا. ہمارے ہاں چونکہ میڈیا کو نئی نئی آزادی ملی, بعض لوگ اس پہ غیر محتاط. اچھا میڈیا کی آزادی, لیکن تجزیہ کو کرنا چاہیے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مبینہ بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری اور اس کے بعد ایران سے کیے گئے مطالبات کے حوالے سے. حبیب صاحب, ابھی ہارون صاحب میڈیا کے آزادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایران کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس را ایجنٹ کو لے کر جس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ نیگیٹو امیج بنا ہے. دیکھیے, اور ایران سے تعلقات اس سے بھی متاثر. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ چاہ بہار ایک ایسا جاسوس پکڑا جائے کسی بھی ملک میں, اور خاص طور پہ ہمارے ایک ایسا ملک جو جس سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, بھارت, اس کا ایک حاضر سروس فوجی جو جاسوسی کر رہا ہو, پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا ہو, اور اس کے پاس ایک ایسا پاسپورٹ ہو جس کے اوپر ایران کا ویزا لگا ہوا ہو, تو کچھ نہ کچھ شکوے شکایتیں تو پیدا ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ہمارے میڈیا کو اپنے میڈیا پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے میڈیا کی آزادیوں کی حدود کچھ اور ہیں اور ان کی آزادیوں کی قیود کچھ اور ہے. تو ہمیں تو میڈیا کو آزادی, تو لہٰذا ہمیں تو اپنے حساب سے چلنا ہے.
تیسری بات یہ ہے، دیکھیے اس میں ہم عام یہ جو کلبھوشن والا معاملہ ہے نا، ہمارے ہاں جو مجموعی سیاسی ماحول ہے جس میں سول ملٹری ریلیشنز بھی آتے ہیں، اس کے اندر کلبھوشن والا معاملہ جو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ایگزیکٹلی کور آف دا ایشو کو چھوڑ دیا ہے اور سائڈ آف دا ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ کور آف دا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک جاسوس پکڑا ہے، ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہے، ایک ایسا شخص جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا تھا اور کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہے ہماری کامیابی کہ ہمارا جو انٹرنیشنل موقف ہے اس کے لیے ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ثبوت مل گیا۔ اب یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اب اس سے آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے ہوا جی توقعات۔ اب توقعات کیا ہیں جی؟ حکومت بس ایک پورے کا پورا بس یوں کرے کہ حکومت باقی سارے کام چھوڑ دے اور صرف اس جاسوس کے مسئلے کو لے کے ایک انٹرنیشنل ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کر دے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ توقعات ہیں کس؟ بھائی اب چھوڑ دیں، میں کس کی، ہارون صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے۔ اس کے بعد میں کیا بتاؤں گا، میری بات سنیں، یہ قوم تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا۔ اچھا ہارون صاحب یہی کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، یہی کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اس پہ وزیر اعظم صاحب خاموش ہیں، وزراء اعلیٰ خاموش ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولتے ہیں، وزیروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بات نہ کریں۔ اور جو پرویز رشید کو صدمہ ہوا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، یعنی وہ دکھائیں تو میں نے آپ سے کہا تھا مختلف نکال کر وہ تو لگتا تھا کہ جانور ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہارون صاحب کل رانا اس نے کہا عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ دوسرا ان کا مشیر ہے سیٹھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا رات ہو اپنی سرحدوں کے باہر کارروائی کرتے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ وزیر اعظم کے قریبی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اعتدال تو ہونا چاہیے نا۔ میں نے اس پہ غور کیا، ٹھیک ہے وزیر اعظم خاموش رہے اور ٹھیک ہے تاکہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، کیونکہ وہ بھی تو ساتھ معاملہ جاری، کشیدگی ختم ہونی چاہیے۔ مگر یہ بھی کیا کہ بھائی اس پہ وزارت خارجہ اتنی تاخیر سے بولی اور اس میں پریس کانفرنس میں روٹھے ہوئے وزیر صاحب بیٹھے رہے، کیا میسج دینا چاہ رہے تھے؟ بات تو کریں نا اس پہ۔ یہ جتنا اس ایشو سے جتنا معقول حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ تو اٹھایا جائے نا۔ انڈیا پہ پریشر ہے، اسی طرح ایران کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے ایران کی سرزمین آئندہ استعمال نہ ہو، یہی ہم ایران سے دراصل کہہ رہے ہیں۔ اور مدتوں سے ہو رہے اتنے قونصل خانے کھلے ہیں، کتنے ایرانی انڈیا جاتے ہیں، کتنا بڑے ٹریڈ ہے۔ اور ایران کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کوئی کاش انہیں سمجھانے والا، انڈیا کا انٹرسٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو کیا ملے گا انڈیا کے ساتھ تعلقات سے؟ وہ تو ایک پریشر تھا، اس میں وہ اس کی طرف گیا اور انڈینز نے بات کی امریکن سے اس میں یہ، مگر وہ انڈینز نہ ہوتے تو ڈائریکٹ ایرانی امریکہ سے نیگوشیٹ، اسرائیل سے بھی تو کرتے رہے نا خفیہ طور پہ۔ اچھا حبیب صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے کل وزیر اعظم کی خاموشی کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کہ مصلحت کے تحت وہ خاموش دیکھیے ہے۔ آپ کے خیال سے کیا بات یہ ہے کہ جاسوس کے معاملے پہ یہ پاکستان نے تنہا کارنامہ، صرف دنیا میں پہلا جاسوس پکڑا گیا پاکستان میں، ایسا تو نہیں ہوا نا، دنیا میں سے پہلے بھی لوگوں نے پکڑے۔ تو اچھا کیا کرنا وہاں پہ چاہیے؟ کتنے وزرائے اعظم اور کتنے صدور جو ہیں وہ اس ایشو پہ بولتے ہیں؟ جناب جب پکڑا گیا روس اور امریکہ میں جب سر جنگ تھی، پکڑا جاتا تو اعلیٰ ترین سطح پہ بات ہوتی تھی۔ خروشیف نے قومی اسمبلی اور اس نے سلامتی کونسل میں شور مچایا تھا۔ اسی طرح امریکی صدور اس میں ملوث رہے ہیں۔ آپ تو اس کو یوں کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں جیسے کوئی دو چار اور بھی لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ بات کریں، آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ دو چار اور احمق بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی واقعی نہیں، یہ کیا ہوا؟ کب کہہ رہے ہیں واقعی؟ جاسوس نہیں ہے، ایک آدمی ٹیررزم نیٹ ورک چلا رہا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ایک واقعہ آپ مجھے بتائیں، میں بھی انٹیلیجنس کی کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، اسٹوریاں پڑھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت۔ کب ایسا ہوا کہ امریکہ کے اندر ایک ٹیررزم کا نیٹ ورک بنایا ہو روسیوں نے، اور امریکہ نے بنایا ہو روس میں، اور ایران نے بنایا ہو سعودی عرب میں، اور سعودی عرب نے بنایا ایران میں، ایون عراق میں جس کے ساتھ جنگ ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کی نیچر بالکل مختلف ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے۔ یہ فار اے لانگ ٹائم راہ کے ساتھ تعلقات ایم کیو ایم کے، اس کے لیے پیسے کا فلو قبائلی پٹی میں، بلوچستان میں، ملک کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یعنی ہر ایک بڑے مسئلے کو دیکھیں اس کے پر، پورے معاملے کو اب دیکھیں نا، پھر اگین وہی بات آ گئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جاسوس اور اس کی ایکٹیویٹیز کی مذمت ہونی چاہیے۔ ٹیررزم کا نیٹ ورک چلا رہا تھا، آپ اس کو ایسے کہہ لیں، آپ اس کو اپنی مرضی کا نام دے لیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اعتراف کیا ہے حبیب ایک بڑی کامیابی ہے یار۔ اس کا دوسرا پہلے ایک منٹ آن دا ادر سائڈ، فلپ سائڈ بھی دیکھ لیں نا۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، عقل استعمال کرنے سے بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں، پیسہ نہیں ہے جو خرچ ہو جائے گا۔ دوسری طرف دیکھیں، وہ نواز شریف صاحب انڈیا گئے، ایک لمبی کہانی ہے لیکن 2-3 واقعات دیکھ لیں، اور وہاں بزنس مین سے ملتے رہے، آپ کا کوئی کام ہے؟ ان کی شوگر مل میں اب کہا جا رہا ہے انڈینس ہیں، یعنی کوئی اور بلا لے اور بات ہے انہیں۔ ایک منٹ،
اپنے صاحبزادے کو لے گئے، انڈین بزنس مین کے ذریعے خفیہ ملاقات کی بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ. ہر وقت اس فکر میں پاکستان میں 70-80 ہزار ایکڑ پہ کورڈ فارمنگ شروع ہو گئی تھی اور ہم سمجھتے تھے بریک تھرو ہو جائے گا ایگریکلچر میں. وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا مشرقی پنجاب سے منگوائیں سبزیاں اور ٹماٹر اور فلاں چیز. 70-80 ہزار سے 7-8 ہزار رہ گئی ہے باقی. ان کو انڈین کسان کی زیادہ فکر ہے، ان کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، انہیں تحفے بھیجتے ہیں. ان کی خاندانی شادی میں ہوا ہے. جب بھی انڈیا کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اعتدال پہ نہیں رہتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ہر اقدام غلط ہے. آپ کمال کی بات کر رہے ہیں. آپ غالباً پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انہیں انڈین کسان کے انٹرسٹ کا خیال. جی اسٹرینج. پھر آپ دیکھیے ہارون صاحب، وہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ان کے اقدامات سے؟ انڈین کسان کو پہنچ رہا ہے. یعنی وہاں سے ہر چیز آ رہی ہے. ہمارے حضور آپ جا کے واقعہ دیکھیں، ٹرک قطاروں میں کھڑے رہتے ہیں. ہماری جو ویسے بھی برآمدہ ہے، مطلب ہوم ٹیکسٹائل میں پاکستان کا کوئی ثانی نہیں. فیشن ڈیزائننگ میں یہ ہمارے موسم گرما کا جو لباس بنتا ہے روح ارض پہ کہیں نہیں بنتا اتنا شاندار لباس. یہ وہ مرے جا رہے ہیں انڈین بزنس مین منگوانے کے لیے. اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے وہاں، جس کو آپ نان ٹیرف سینکشنز کہتے ہیں. نہیں عملی طور پہ نہیں جانے دیتے. فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ چلیے یہ فکرہ سخت ہے کہ اس کے مفادات کے نگہبان ہے. فائدہ اس سے پہنچ رہا ہے ان کے اقدامات سے. آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں 5 روپے کلو آلو ہو گیا. یہ شرم کی بات ہے، یہ فخر کی بات نہیں. آلو کی قیمت ریزنیبل ہونی چاہیے، 15-20 روپے ہونی چاہیے. 7-8 روپے تو اس کی کاسٹ ہے، 10 روپے. بات یہ ہے کہ جب بھی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اور انڈیا کے درمیان وہ ماحول نہیں ہے سر جنگ والا جو امریکہ اور روس کے درمیان تھا. اور کیا اب ہم ڈیٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں، ہم معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف. کیا ٹھیک کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے. یار وہ ٹیررزم کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ٹھیک تو ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے، اچھی بات ہے. تو ہمیں ایک تو یہ بات تھوڑی ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ بھارت کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور بھارت کو یہ پوائنٹ اکراس کرنا چاہیے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تمام انٹرنیشنل طاقتوں کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ بندہ ہم نے پکڑا ہے اور اس نے یہ چیزیں بتائی ہیں. اور میری معلومات کے مطابق وزارت خارجہ نے اس طرح کی ایک میٹنگ ارینج کی ہے جس میں سپراء کو بلایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے انڈین ایجنٹ، جس میں یعنی تمام ویٹو پاورز کے ممالک تھے اور ایک جرمنی بھی شامل. اب آپ کافی معقول گفتگو کر رہے ہیں. ساری چیزیں یہ جاری رکھیں، اس کے بعد نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ کسی مسئلے میں الجھنا پتہ کیا ہے، یا تو اس مسئلے کی اہمیت کم کر دی جائے یا اس کی بڑھا دی جائے. ہم اس معاملے میں کلبھوشن یادو کے معاملے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی، اور میں ساری اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، ہماری اسٹیٹ پالیسی کے تمام آرمز تھوڑی مبالغے سے کام لے رہے ہیں یا اس کی اصل اہمیت کو کم کر رہے ہیں. اور یار جب پرویز رشید کہتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، عدالت میں فیصلہ ہوگا، یہ پکڑا بھی گیا یا نہیں، ایجنٹ ہے بھی نہیں، دراصل یہ ان کا مراد ہے. جب ان کے دوست ان کے 3 دفعہ کرکٹ بورڈ کے نامزد کردہ چیئرمین نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں رات ہو بیرون ملک آپریشن کرتی ہی نہیں. فیکچولی انکریکٹ بات. پاکستان وہ الگ کر دیا یار. را جو ہے را بنیادی طور پر 1968 میں بنائی ہی اس وجہ سے گئی تھی کہ یہ انٹرنیشنلی کام کرے گی. ٹھیک، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے لاہور دھماکے کے بعد جو صورتحال ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور دھماکے کے بعد جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس سے سول ملٹری ریلیشنز میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے. ہر سب پہلی بات تو یہ آپریشن کی کمان کس کے ہاتھ میں، یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے. جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. دیکھیے ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ سیریسلی یہ سمجھتی ہے کہ ایران میں بعض عناصر نے دانستہ مدد کی انڈیا کی، بلوچستان میں بھی، کراچی میں بھی. کراچی میں 2011 میں سعودی کونسلر کو شہید کر دیا گیا تھا، عزیر بلوچ کو وہاں پناہ دی گئی، اور بہت سے واقعات ہیں اس پہ. چلے کل اگر پروگرام ہو یا پرسوں تو اور بات کریں گے. کمان ہوتی ہے ہمیشہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں. کراچی میں جب جنرل کیانی کے دور میں رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہوئی تو اسے جنرل رضوان تھے میرے خیال میں. بعد میں تو خیر زیادہ اختیارات دے دیے گئے، بہت نوعیت ہی بدل گئی. میں نے پوچھا تھا کہ وہ کس کو رپورٹ کریں گے، ایک جنرل سے پوچھا کس کو، انہوں نے کہا آبویسلی چیف آف آرمی اسٹاف کو رپورٹ کریں. تو کمان ان کے ہاتھ میں چلی گئی نا. یہ جو آپریشن ہے دیکھیے فوج بہت دن سے کہہ رہی تھی
ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کے حامی ہیں. نواز شریف صاحب کو ٹیررسٹوں کے حامی تو نہیں ہے, یا شہباز ٹیررسٹوں کے حامی تو نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں. خود انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش, نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے دوسری ٹرم. مسئلہ یہ ہے, یہ متذبذب رہے کہ ان کے ساتھ پی آر کریں, ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. مذاکرات بھی کیے نا وہ طالبان سفاق قاتلوں کے ساتھ. پھر کیا ہوا, وہ 13 فوجی افسر شہید ہوئے, جنرل ثناء اللہ نیازی ہوئے, چرچ میں ہوا, اور کیا کیا وقت, پھر آرمی پبلک اسکول کا ہوا. یہ کوئی کلیئرٹی نہیں تھی انہیں کیا کرنا ہے. ان کا خیال تھا ہم ٹالتے رہیں گے معاملے کو. یہاں تک تو عام مکانہ بات شہباز شریف نے کی نا کہ طالبان کو پنجاب میں کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ سفاقی ہے, بے رحمی ہے, بے حسی ہے, اور مسئلے کو نہ سمجھنے کی انداز فکر ہے. اب بے شمار انفارمیشن تھی, کئی دفعہ ان سے کہا گیا کریں, کچھ کیا بھی پنجاب پولیس نے. پنجاب پولیس کیا ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ اس کو کام تو کرنے دیتے نہیں, کیپیسٹی اس کی بڑھاتے نہیں. پہلے وہ کیا اینٹی ٹیررسٹ فورس بنا دی تھی, میں اور آپ وہاں گئے تھے. اب ڈولفن بنا دیا. وہ کسی نے یہ بھی نہیں شہباز شریف کو بتایا ڈولفن اندھی ہوتی ہے اور کھیل تماشا کرتی ہے. ڈولفن کوئی کسی جنگی پاکستانی ڈولفن اندھی ہوتی ہے, باقی دنیا ڈولفن اندھی ہوتی ہے, تو جو پاکستان میں بنی ہے نا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وزیرستان میں کارروائی اتنی ہوئی, اس کے بعد کراچی میں بھی مطلب بڑی حد تک ہو گیا, لیکن اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے نا. فوج ہمیشہ چیزوں کو وائنڈ اپ کرتی ہے, یہ سول کی طرح نہیں ہے, چلتا رہے قصہ. انہیں اور کو بھی تو کام کرنے ہیں نا. چنانچہ کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماحول تلخ تھا. یعنی جب وہاں حکومت کا ذکر آیا تو ماحول تلخ تھا. ایک تو انڈیا کے ذکر پہ تلخ تھا اس لیے کہ فوج کو پورا یقین ہے کہ لاہور کا دھماکہ رہا نے کیا. اچھا, بالکل پورا یقین ہے انہیں. یعنی ابھی تو اس کی ایویڈنس جمع کی جائے گی, بندے پکڑے جائیں گے. ان کی پینیٹریشن ہے نا جی ہر جگہ. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی اس کے تانے بانے ملتے ہیں. نہیں, جنوبی پنجاب میں تو تانے بانے انڈیا کے رسوخ ہے نا جی نداروں میں. یہ تو نہیں ہے کس جو دھماکہ کرنے جا رہے تو اس کو کیا پتا ہوتا. وہ تو ایک یعنی بکھر میں وہاں بھیج دیا تھا کسی کے ڈیرے پہ خود کش بمبار کو. جی بالکل. تو اب اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا, وہ تو جنت خریدنے نکلا تھا. برین واشنگ کا عمل ہے نا, یہ وہی ٹریڈیشن ہے کمیونسٹوں کی اور شیخ الجبال کی. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے کچھ روس سے سیکھا ہے, کچھ ان سے اسماعیلیوں سے سیکھا ہے, قدیم اسماعیلیوں سے. بعد میں تو وہ بدل گئے, بعد میں تو وہ کاروباری لوگ ہو گئے, بالکل اعتقادات ان کے جو بھی ہوں. بات یہ ہے کہ بہت ہی ہیٹ جنریٹ ہوئی. ادھر بھی بڑے تیور خراب تھے. اچھا, ہاں جی, گھر جا کے شکایت لاؤں گی. ہاں جی, میں تھانے دار دی سالی قید کرا دوں گی. ہاں جی, ادھر بھی امریکہ جا کے بتائیں گے اور یہ کریں گے, اور بڑی تیاری کر رہے تھے. بات یہ ہے جنرل راحیل شریف صاحب کو اور کور کمانڈروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے, حکومت ہے سول کی, سولی کی رہنی چاہیے اور بتدریج سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. اور انہیں بات دلیل سے کرنی چاہیے, طاقت سے ان کے ساتھ نہیں بات کرنی چاہیے. الیکٹڈ لوگ ہیں جیسے بھی ہیں, سسٹم میں جتنی بھی خرابیاں ہیں, اسی کو بالکل فیئر الیکشن تب بھی نواز شریف, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کی فوج ہے, جس کام کے لیے وہ لڑ رہی ہے اس میں جنرل راحیل شریف کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں, کور کمانڈروں کا نہیں, فوجی مر رہے ہیں. نواز شریف کا یا کوئی سول آدمی کسی کے انڈیویجل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نہیں مر رہے براہ راست, سوائے اس کے جو دھماکے ہوتے ہیں ان سے تو معصوم شہری مرتے ہیں. فوجی ولنگلی اس میں جان دے رہا ہے, وہ اسے ایک مقدس کاج سمجھتا ہے. میں تو یہ تجویز کروں گا کہ یہ بیٹھے جنرل راحیل شریف صاحب, ایک اور ملاقات کریں. اور ایک ملاقات نہیں, اس ایشو کو نمٹا کے اٹھیں. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے حکومت, نواز شریف نے حکومت کرنی ہے 1918 تک, اور جیت گئے تو پھر بھی کرنی ہے. 2013 سے اب تک آرمی چیف اور وزیر اعظم کی 74 نہیں, ان ملاقاتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ ملاقاتیں کسی ایشو پہ ہوئی, اچھا ہے ملاقاتیں ہوئی, اچھی بات ہے. حالت جنگ میں ملک بیٹھیں, وہ پیرامیٹرز طے کریں. جب گفتگو ہوتی ہے, لاؤڈ تھنکنگ بڑی زبردست چیز ہے. کوئی تجویز یہ پیش کریں, نواز شریف صاحب کو سمجھایا جا سکتا ہے. ایسا آدمی نہیں ہے کہ وہ نہ سننے سے انکار کر دے گا. ٹھیک ہے جی, اور انہیں نواز شریف صاحب کو ایک بات اور پاکستانی وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کی بات نہیں, ویسے مزاجن بھی دیکھیں نا. اور ایشو کون سا ہے, لیکن ٹیررزم ہے نا. ان کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. دس از ناٹ دی وے کہ رانا ثناء اللہ کچھ کہہ رہے ہیں, پرویز رشید, اب پرویز رشید اور نجم سیٹھی سے جان چھڑا لیں. بخدا مجھے ان سے ذاتی طور پہ مجھے ان سے کیا چڑ ہو سکتی ہے, انہوں نے میری جگہ لینی ہے, میں نے ان کی لینی ہے. یہ پچھتائیں گے. میں نے ایک پبلشر سے ایک دفعہ کہا تھا کہ حضور والا یہ 2-3 آدمی آپ کو مروا دیں گے, اور وہ مان بھی گئے, کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن نہیں ان سے جان چھڑائی یا ان کو محدود نہیں کیا ان کے کردار کو.
پھر پچھتائے، اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس لیے کہ کوئی اسٹیٹ اپنی سلامتی کے خلاف کوئی چیز کبھی برداشت نہیں کرتی۔ حکومت کے لیے سیاسی طور پر، انتخابی طور پر پنجاب بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ بات ہے، دیکھیے اب اگین آپ اس میں دیکھیے کہ دو طرح، جب ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو طرح سے لڑا جاتا ہے، ایک ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور ایک ہے اینٹی ٹیررزم۔ جہاں تک اینٹی ٹیررزم کا تعلق ہے کہ کسی کو مارنا، کسی کو سمیش کرنا، کسی نیٹ ورک کو، تو فوج کو تو اس کی پوری آزادی ہے، وہ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے نہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر بس حکومت کے ساتھ بالکل پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے کام چل رہے ہیں، اور کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی کیا ہے شروع، ابھی کر رہے ہیں براہ راست جو کاروائی کی ہے ابھی ہارون صاحب، جو جنوبی پنجاب میں رینجرز کوئی 3 مہینے سے وہاں پہ سرگرم عمل ہے، اور اس کی کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہاں پہ پہنچی ہوئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے پہلے بہت لمبی بات کی، میں کرنا تو نہیں چاہتا۔ سیکرٹری داخلہ کو اور آئی جی کو بلایا پچھلے مہینے جی ایچ کیو میں، ان سے احتجاج کیا، بات باہر نکل جاتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بیان ہی دے دیا کہ راجن پور ڈیرہ غازی خان میں ہوگی کاروائی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، سرپرائز کا ایلیمنٹ رہنا چاہیے۔ پولیس نے، میری معلومات یہ ہیں کہ پچھلے پورے سال میں جنوبی پنجاب میں بہت سی اچھی کاروائیاں بھی کی، بالکل راجن پور میں ہم نے دیکھا، اور اس کے لیے وہ ذات کے مستحق ہیں، کچے کے علاقے میں کیپیسٹی کم ہے۔ ہم نے سول سروس کو تو بنا لی ذاتی ملازم نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف، سول سروس تو کہیں ہے نہیں۔ 18ویں گریڈ کے آدمی کے دروازے کے باہر 21ویں گریڈ کا آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ پولیس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ ڈوگر کا کیا نام تھا جو آئی جی ہو گیا تھا، وہ گیا ایک دن، دس از فرام ہارسز ماؤتھ، اور وہ گیا 6 سال پہلے کے بعد نواز شریف صاحب میں تمام عمر آپ کے خاندان کا وفادار رہوں گا، اور وہ آئی جی لگ گیا۔ یہ پولیس اور جس طرح چلائی جا رہی ہے نا، وٹ از دا ڈفرنس ان آرمی اینڈ پولیس؟ اگر تو یہ بات آپ پنجاب پولیس کے بارے میں کر رہے ہیں تو میری تو رائے تھوڑی مختلف ہے اس بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی واحد پولیس ہے جس میں باقاعدہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے بنا، اور یہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ یہ جو لیفلیٹ بانٹنا یا غلط کا استعمال کرنا لاؤڈ سپیکر کا، اس کے اوپر کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ یار میں اس پالیسی کی نا کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ سن لیں نا، سن لیں، 70,000 لوگ گرفتار ہوئے، 70,000 لوگ یہ مارچ تک اس کو گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی بڑا اچھا کیا۔ اچھا، اب اس میں مزید کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے گھر گھر جا کے فوج کو اس بات پہ انگیج کرنا ہے کہ گھر گھر جا کے تلاشی کرے؟ ارے بھائی مسئلہ حل کرنا جیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے حل؟ اچھا فوج نہ کرے؟ دیکھیں ہارون صاحب، اگر پولیس کر رہی ہے تو فوج تو آخری ہتھیار ہوتا ہے۔ فوج کو بات آپ اس وقت کہاں ایک منٹ، اس وقت فاٹا میں فوج، کے پی کے میں فوج، سندھ میں فوج، بلوچستان میں فوج، آپ پنجاب میں آپ اپنی فوج کو یار کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ کریں گے خدا کے بندے، یہ فلسفے کا موضوع نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن۔ ایک منٹ یار سنو نا، کتنی جگہ سے وہ جو گلشن پارک، کیا نام ہے اس کا، گلشن اقبال، کتنی جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک یونیورسٹی ہے سرکاری، ابھی میں نام نہیں لیتا، ایک منٹ ہے، اس کا ابھی ایک سیکٹری دورہ کر کے آیا، اس نے رپورٹ لکھی ہے کہ چھوٹی سی دیوار ہے، خطرہ ہے، دیکھیں نا وہ جو بچہ ہے یونیورسٹی کے بعد، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے اس سے کہا کہ یہ کیا آپ نے رپورٹ لکھ دی؟ اس نے کہا جو فیکچوئل ہے میں لکھا، فیصل ایئر بیس کی دیوار کتنی جگہ سے ٹوٹی؟ یار تو غلط تھا نا، وہ اچھا تھا، یعنی وہ بھی تو نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، خدا کے بندے تو اچھی بات تھی، غلط بڑی بات تھی نا، اس کا نتیجہ بھگتا نا، مطلب دیوار بنانے یار یہ سول ورسز ملٹری نہیں ہو رہی بات، یہ ہو رہی ہے لاہور میں دیواریں اونچی کرا دی اسکولوں کی، باقی جگہ پہ نہیں ہوئی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے آپ کی سول سروس کی اور پولیس کی اور اسپیشل برانچ کی، اس کی میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، کئی برس سے رو رہا ہوں کہ کسی ملک میں لا اینڈ آرڈر صرف پولیس ٹھیک کر سکتی ہے، بالکل فوج میں یہ کام ہی نہیں، لانگ ٹرم تو اس کو بہتر بنائے۔ پھر اس بات پہ اصرار کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان پنجاب میں بھی فوج؟ یار نئی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے نا، آپ کو کیا رونا رو؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، شہباز شریف صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اذراہ کرم وہ مجھے ملے تھے، میں نے پوچھا 99 کے بعد ایک انیشیٹو بتا دیں جو آپ نے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہو۔ وہ خاموش رہے۔ بھرتیاں ٹھیک ہوئی ہیں کافی، اور کچھ چیزیں ہوئی، لیکن آج بھی شوکت بھٹی ایک بدنام زمانہ آدمی، ایک ملک کے جو بیسٹ پولیس آفیسر ون آف دیم، اس کا تبادلہ کرا دیتا ہے اور کچھ نہیں، اور وہاں کھڑا ہو کے للکار کے کہتا ہے مجھے بھی دھمکیاں دی اور لوگوں کو بھی دھمکیاں دی، مجھے تو کریکٹر اسیسینیشن کی دھمکی بھی دی، اور یہ کہتا ہے میں یہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں
اور اس کو اگر کبھی وہاں رپورٹ مانگے شہباز شریف صاحب کے اس کے کارنامے کیا ہے تو دنگ رہ جائیں، اس کو فوراً جیل بھیج دیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. برسا رہے ہیں اور کارکنوں کو مار رہے ہیں، وہ دیکھیے وہ اپنا کھیل بہتر طریقے سے کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی کائیں اور شاطر آدمی نہیں ہے، بیسیکلی ایک سمپل آدمی ہے، لیکن وہ اس کو ایک برتری حاصل ہے. آفرین ہے. نہیں سادگی پہ کون نہیں، سادہ آدمی آپ اسے جانتے نہیں نا، میں جانتا ہوں، جیسے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پر ایک سادہ آدمی نہیں ہے. اچھا، بات یہ میرے سے بات رہا ہے بہت، بات یہ ہے، اور جو اس نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا اس پہ کبھی حرف نہیں آیا، اس پہ ذاتی سطح پہ کبھی حرف نہیں آیا. یہ جتنا اس کے خلاف آبیلا کریں گے، یہ ایک ہی بات، وہ جو روبوٹ ہیں فاروق ستار صاحب، ویسے تو وہ شریف آدمی ہیں، روبوٹ ہی وہ بالکل، ان کی اگر آواز روبوٹ بنایا جائے تو اس کے ماڈل پہ بننا چاہیے. ایک رٹا رٹا لہجہ، ہاتھ بھی خاص طرح سے ہلتا ہے، ہونٹ بھی خاص طرح سے ہلتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ. یہ ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی بنائی ہے، اس کو تمام لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں ضیاء الحق نے بنائی تھی. نہیں بنائی تھی ضیاء الحق نے، پارٹی اس طرح کبھی بن نہیں سکتی. اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایم کیو ایم کی مخالفت کوئی سہل ہے، اس کو قتل کرا سکتے تھے. یہ اب بھی جو یہ تشدد کا حربہ استعمال کر رہے ہیں نا، اس سے اسے فائدہ ہوگا. البتہ میں ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں مصطفیٰ کمال سے، وہ جو کہہ رہے شیطان 30 برس سے سمجھ میں آیا، تو 30 اپنی سمجھ کے کروئیے نا، وہ تو وہی تھا اور وہی ہے. اس وقت آپ تعصب کا شکار تھے، اللہ نے آپ کو نجات دی، آپ براڈر پرسپیکٹو میں سوچ رہے ہیں. میں اس تھیوری کو بہت سے اخبار میں بھی یہ بات کہتے ہیں اسکرپٹ ہے اور کمزور اسکرپٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو فوج ہوتی کیا، تو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ جی ایچ کیو میں کتنے کور کمانڈر ہوتے ہیں اور کتنے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، اور ایجنسی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ڈائریکٹر کتنے ہوتے ہیں، اور اس کے کہاں کہاں اس کے دفاتر ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ کام کرتے ہیں. یہ سنی سنائی بھائی کلیشے اس کو کہا جاتا ہے. سوال یہ وہ کمیٹڈ ہے یا نہیں، اس کے ساتھی کمیٹڈ ہے یا نہیں. اسمبلی کی رکنیت وہ چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، قربانی دے کے آئے ہیں. میں اس کو جینون سمجھتا ہوں بالکل. رہ گئی کامیابی ناکامی تو وہ اللہ کے ہاتھ. آپ کو کیا لگتا ہے حبیب صاحب، کراچی سے باہر جو کچھ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے فائدے بات یہ ہے کہ یہ تو ہر شریف آدمی کے خلاف ہے. ان سے آپ کیا کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس دن تو ان کا خیال یہ تھا کہ 9-0 خالی ہو جائے گا اور سب کے سب ان کے پاس آ جائے. یہ تو اس کا کبھی خیال لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. جہاں پہ وہ نقب لگانا چاہتے تھے تو وہاں پہ تو وہ نقب لگ نہیں سکے. دوسری بات یہ ہے، آنے والے وقت میں دیکھیے نقب اصل دیکھیے نقب ان سے تو مسجد ہے نا ان کے لیے مقدس، ان سے تو لگتی نہیں. ہاں البتہ جو پس پردہ قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، جب وہ چاہیں گی تو نقب لگ جائے گی. اور ایسی دیکھیں وہ قوتیں جنہوں نے پی ایم ایل کیو بنائی تھی، وہ قوتیں جنہوں نے پیپلز پارٹی نواز شریف کا اقتدار میں لائے تھے، وہ یہ کیوں نہیں کہتے جو نواز شریف کا اقتدار میں لائے تھے، وہ قوتیں جو ہے وہ ساری کی ساری میں جنہوں نے سپورٹ کیا وہ جب چاہیں گے مصطفیٰ کمال کو بنا دیں گی. تو لہٰذا چونکہ ٹنڈو والا یار کا مجھے لگتا ہے کہ ٹنڈو آدم جانا ان کا جو ہے وہ معاملہ کوئی شاید وہ پورے بگ پکچر میں ٹھیک طے شدہ نہیں تھا، اس لیے پتھر پتھر پڑ گئے، سچ تھوڑا سا سامنے آ گیا. تو دوسرا میں سامنے آیا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ مقبول ہے. اچھا تو وہ مقبولیت کا کوئی دعویٰ اس کا ہے نہیں، تو کب کہا کہ میں ایک مقبول لیڈر ہوں، میں ایک عظیم رہنما. پریس کانفرنس میں یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے تو فون اور خط اور پتہ نہیں کیا لوگ رابطہ کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ رابطہ کر رہے ہیں میری توقع سے بہت زیادہ. اچھا اور دوسری بات ویسے ایک بات بتائیے، ایک میں درخواست بات بتائیے جی، کوئی قسم کھائی ہوئی ہے ہر شریف آدمی کے مقابلے نہیں میں اور ہر جرائم پیش میں فاروق ستار صاحب دیکھیں جی، فاروق ستار صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہارون صاحب کی دلجوئی کے لیے وہ فوری طور پہ کسی کوریوگرافر کی خدمات حاصل کرے تاکہ وہ ہاتھ جو ہے ہلانا انہیں ذرا وہ تھوڑا سا بات کرنے کا بھی طریقہ سیکھ، بات کرنے کا طریقہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب نے دیکھیے اور اللہ کو اپنا معبود سمجھے، الطاف حسین کو نہیں. دیکھیے ہارون صاحب بات یہ ہے کہ جو بھی ایم کیو ایم ہے اور اس کے قائد ہیں وہ ہمارے پاکستان کی پیغمبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ کسی کا ایک سیاسی خواب ہے. وقت بہت کم حقیقت کی طرف جانا ہے، خواب کی طرف. مصطفیٰ کمال کی باڈی لینگویج دیکھیں کتنا وہ ریلیکس ہے اور کمفرٹیبل ہے اور کیسی صاف ستھری گفتگو کرتا ہے. ان جانوروں کو دیکھیں اور راہ سے پیسے لینے والوں کو دیکھیں اور ان کو آپ ایک محب وطن اور ایک غدار کا موازنہ کرتے ہیں اور غدار کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہر پاکستانی محب وطن ہے چاہے وہ جہاں بھی رہتا ہے.
اللہ یہ کہ وہ غدار ثابت ہو جائے، اور وہ غدار ثابت ہو چکے اور کورٹ میں بھی ہو جائے. ہم نے خواہشات کی بنیاد پہ تو کسی کو غدار قرار نہیں دیا. نہیں جس طرح سارے ثبوت ہیں اور سارا میڈیا انہیں مانتا پروگرام ہے سوائے آپ کے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پرسوں. اللہ نے